नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके अंदर काउंटिंग का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। इस वक्त वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, जो रिजल्ट आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपना फीडबैक दीजिएगा। मुतमईन है जिस तरह के रिजल्ट पार्टी के लिए आ रहे हैं? अभी तो यही है कि पीटीआई जो है वो तकरीबन काफी ज्यादा नशिस्तों के ऊपर पीटीआई आगे है। लेकिन ये है कि अंतिम तौर के ऊपर मेरा बात करना मुनासिब नहीं हो, रिजल्ट आना जाए तो बात ना हो। लेकिन अभी यही है, तमाम सर्वे यही बता रहे थे कि पीटीआई आगे होगी और अभी इब्तदाई नताए जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन से, उनसे भी जो सर्वे है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पीटीआई जो है वो आगे है। अच्छा फवाद साहब, हम आपसे दोबारा रब्ता कर रहे हैं। आपकी आवाज़ किसी वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपसे हम दोबारा रब्ता करते हैं। इलियास साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है अभी तक, कम से कम जाहिर बात है कंप्लीट रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम कई सीटें ऐसी जीतने में कामयाब हुई हैं जो इससे पहले लाहौर की, जिस तरह हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन में कि मुस्लिम लीग नून की वो सीट कंसिडर की जाती थी, लेकिन वहाँ से पीटीआई कामयाब हुई है। तो ये बेसिकली वही फिनोमेना है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जिसकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर के अंदर ही वही हुकूमत कायम करने में कामयाब होता है। ये वही ट्रेंड देख रहे हैं या इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट? देखिए, अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी तो पीटीआई की सबकत है और ये जो फिनोमेना बता रहे हैं बिल्कुल हमारे माजी के जो तजर्बात हैं, जहाँ जिसकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में होती है उसकी हुकूमत उधर बन जाती है। तो ज़ाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी जो इलेक्शंस हैं उसमें हमने देखा माजी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल थी, तो इस तरह नून लीग को है तो फिर नून लीग को हासिल है। आप देख लें कि नून लीग के कैंडिडेट्स थे जो माजी में नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान जीते थे, तो आप वो देखें उनके रिजल्ट्स आप देख लें कि रिज़ल्ट्स बहुत पीछे हैं। उनके जो आ रहे थे रिज़ल्ट्स मैं देख रहा था उनमें काफ़ी उनको वो उस तरह नहीं, जिस तरह माजी में वो बर्तरी हासिल की थी उन्होंने नून लीग के दौरान, उस तरह नहीं बर्तरी हासिल की। इस तरह जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स बेहतर देखने में आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन जो भी पोलिंग बूथ्स पर रिज़ल्ट्स आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। जब मुकम्मल तौर पर इकट्ठे होंगे तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है, उस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त देखी जा रही है कि काफ़ी बेहतर है। पीटीआई की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद देख लें नून लीग की पोजीशन और पीपल्स पार्टी उनके पीछे आ रहे हैं। तो इस तरह लाहौर में देख लें, लाहौर में जो पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको 166 वोट मिले और वो इतनी ज़्यादा ये नहीं ले सके इस तरह वोट, जबकि माजी में इससे कहीं बढ़ के होते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है जो देख रहे हैं, इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अभी कंपाइल हो रहे हैं, तो उसमें जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि पीटीआई की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेट कर लेना चाहिए फिर भी थोड़ा सा, ठीक है। पलविशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। पलविशा साहिबा, किस तरह देख रही हैं अब तक के रिजल्ट्स को? जो जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं, डिसअपॉइंटिंग हैं, या मतलब आपका फीडबैक क्या है इस सिलसिले में? शुक्रिया मंसूर। देखिए, हम सुबह से तो इलेक्शन की पोलिंग हो रही है। हम कई दिन से इस पे बात कर रहे हैं और जो जितना तशद्दुद इस वक्त कश्मीर के इलेक्शंस में है, मैं समझती हूँ ये बड़ा एक बुरा शगुन है। ये वैसे भी प्रीकर्सर है टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, और जो 2018 में हुआ उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। आज जिस तरीके से जो खून बहा है लोगों का, और वैसे आपके मैं प्रोग्राम से वो जो शहीद हुए हमारे 4 फौजी, उनके लिए भी जो है दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन उसके अलावा जो तशद्दुद का एक एलिमेंट आया है कश्मीर की सियासत में, मैं समझती हूँ ये बहुत बुरा शगुन है। इससे पहले जो एक ट्रेंड आपने देखा कि इस इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन कमीशन है उसको बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह बना दिया गया। उसके अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाया गया। और अफसोस ये है कि जिस वजीर को उन्होंने खुद कश्मीर बदर किया था उसको वजीर आजम साहब अपने साथ लेकर आए और उन्होंने वहाँ स्टेज पर जो लेकिन पलविशा साहिबा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आई एग्री, ठीक है, मतलब वायलेशंस हैं कैंपेनिंग के दौरान, जिस किस्म की वायलेशंस हुई हैं उसके ऊपर तो एतराज़ात अपोजिशन उठा सकती है,
لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کی جائے تو خاص طور پہ اگر جس طرح ابھی یہ لاہور کی ایک سیٹ بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی از نو ویئر، پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان روڈز نہیں بنا سکی. ابھی یو ڈونٹ ہیو ریزلٹس تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی از نو ویئر؟ نہیں میں جی لاہور کی بات کر رہا ہوں، میں اسپیسیفک نہیں میں صرف لاہور اسپیسیفک لاہور کی بات کر رہا ہوں جی، ناٹ اوور آل جسٹ لاہور. مجھے نہیں ہے لاہور کی کس سیٹ کی آپ بات کریں اور کتنے پولنگ اسٹیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، مگر ایک لاہور کی ایک سیٹ پہ کہنا کہ پیپلز پارٹی از نو ویئر، میں سمجھتی ہوں یہ ذرا ناانصافی ہے اور وائلیشنز ہوئی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے منصور، کیونکہ جو کشمیر کا الیکشن ہے وہ اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور کشمیر کے الیکشن میں اگر ہم نے کشمیر کاز کو لے کر آگے بڑھنا ہے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سفیر ہوں، انہوں نے کشمیر کو کاز کو آگے لے کے بڑھنا ہے، تو کشمیر کے الیکشن میں اس قدر جو ہے کشمیر کی پورا الیکشن کمیشن اس سے غائب تھا. الیکشن کمیشن کی کسی احکام اس کے حکم پر عمل نہیں ہوا. آپ کے بلوچستان کے جتنے پولنگ اسٹیشن تھے وہاں آپ کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے قاسم سوری صاحب اور گورنر صاحب، اس کے بعد آپ آ جائیے کے پی کے میں تو ان کے ایڈوائزر جو ہیں کامران بنگش صاحب، پھر ایک ایم پی ایم ایل اے ہیں شوکت علی صاحب، پھر علی محمد صاحب. دیکھیے یہ تمام ویژولز پورے پاکستان نے دیکھے. پھر جس طریقے سے یہاں مار دھاڑ ہوئی، جس طرح ہمارے کئی پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو اٹھا کے ابھی تک ہم بازیاب نہیں کرا سکے. اس کے باوجود جو فائٹ پٹ اپ ہوئی ہے، جو جلسے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، میں سمجھتی ہوں یہ واقعی آپ جو ایک اس کو لنک کریں کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اور کشمیر میں ہی ووٹ دیتا ہے، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایسا مقابلہ کوئی آسان ٹافی نہیں ہے جو ان کو بھی مل جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ واچ کریں فار another 2 hours، اور اس کے بعد پھر اصل سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ الیکشن یہ جیت بھی جاتے ہیں اور کس طرح جیتتے ہیں، اگر اس میں مار دھاڑ دھاندلی اور یہ ایلیگیشنز جو ہیں یہ لگتی ہیں، اور سب نے دیکھی ہیں آج کل تو سب کچھ میڈیا پہ وہ فون پہ ریکارڈ ہو گیا، سب نے دیکھا ہے. اچھا پلوچا صاحب، ہم اپنے پچھلے گھنٹے میں ہم یہ ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے اور وہ یہ پوائنٹ تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کے اس الیکشن کو لڑتی تو کیا آپ لوگوں کے لیے بہتر نتائج ثابت نہ ہوتے؟ دیکھیے جو بات ابھی نہیں ہے میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر جماعت نے اپنا جو کھڑے ہو کر الیکشن اپنے نشان پہ لڑا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نشان پہ لڑا ہے، تو ہمیں اپنا اندازہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کشمیر میں کہاں کھڑے ہیں، پنجاب میں کہاں کھڑے ہیں، کے پی کے میں کہاں کھڑے ہیں، بلوچستان میں کہاں کھڑے ہیں اور سندھ میں کہاں کھڑے ہیں. اچھا پلوچا صاحب stay with us، میں ذرا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب ایک دفعہ ناظرین ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں. فواد چودھری صاحب پلوشا ہمارے ساتھ ہیں. شی از اکیوزنگ کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشنز کے اندر اور وائلیشنز ہم نے دیکھی ہیں گورنمنٹ کے اوپر، سر بڑے سیویئر قسم کے الزامات لگا رہی ہیں. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے جو مطلب کہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اصل میں آپ کو تو چاہیے نا کہ آپ اپنے لوگوں سے وہاں پہ پوچھیں کہ الیکشن کیسے ہیں، کیا ہوا ہے. تقریباً اس وقت الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 56% کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس نے الیکشن پروسیس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ایک پورا جو پاکستان کا جو کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر ہے، اس میں پوری طریقے سے ایک اس الیکشن پروسیس کو پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس میں حصہ لیا ہے. جو ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. مقبوضہ کشمیر میں تو آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں مکمل بائیک آؤٹ ہوتا ہے، بالکل یہ ووٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ ایک وقت آئے گا جب مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی اس کشمیر کی طرح اپنا ووٹ استعمال کر پائیں گے اور آزادی کو انجوائے کر پائیں گے. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، اوورآل ایک دو واقعات انفارچونیٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ماحول اچھا رہا ہے، ترقیاں بھی تھی ایک کیمپین میں. لیکن اس کے باوجود ایک جو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہی ہے کہ جو سروے آئے تھے پہلے جو گیلپ نے کیا تھا اور جو باقی جو تجزیہ نگار تھے سارے، ان کی جو رائے تھی اسی کے مطابق ہی تقریباً جو ریزلٹس ہیں وہ آئے ہیں.
اور انشاءاللہ ایک مستحکم حکومت بنے گی جس کا فائدہ. اچھا چوہی صاحب یہ اپوزیشن جس طرح اعتراضات کر رہی ہے اور دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، اس سے پہلے جب 2018 کے الیکشنز میں بھی ہوا تھا اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو بھی بتائیں ہم حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں، یہ آفر آزاد کشمیر کے الیکشنز کے لیے بھی ہے اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے منصوب، بات یہ ہے کہ ہم نے تو بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسے نظام کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو آگے بڑھنا چاہیے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ہم نے اپنی 49 پرپوزل جو ہیں وہ اسمبلی میں دی ہیں اور یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ ان کو مناسب سمجھتے ہیں ان پہ بات کر لیں، یا دوسری صورت میں اپنے آلٹرنیٹو لے کے آ جائیں، ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں اور ایک ایسا نظام ہم وضع کر سکیں جس کے اوپر جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں جو ہیں وہ الیکشن پروسیس کے اوپر ان کا اعتماد ہو. اور یہ ایک بنیاد ہے ہمارے ہاں جو جمہوریت کی. اور پی ایم صاحب نے آپ کے سامنے اسمبلی میں بات کی، اس سے پہلے ہم نے اسپیکر صاحب کو دیا، تو مجھے امید ہے کہ اب یہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن چوہی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ اصلاحات کی بات کرتے ہیں، آپ الیکٹرانک مشینوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو سب کچھ جو ہے وہ ریزلٹس جب کمپائل ہوتے ہیں چلیں اس کے لیے تو بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو پری پول الیجڈ ریگنگ ہوتی ہے، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، اعتراضات ان کے اس کے اوپر ہیں. مثال کے طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کنڈکٹ رہا اس پوری کیمپیننگ کے دوران، الیکشن کمیشن نے کہا بھی ان سے کہ جی آپ آزاد کشمیر سے چلے جائیں، لیکن وہ نہیں گئے، پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ ساری کیمپیننگ کی. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ جو اعتراضات ہیں اس کو کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیے یہ تو دھاندلی کیا ہوئی کہ علی امین نہیں گئے تو وہ کیا، اس سے کیا فرق پڑا. دھاندلی جو ہے وہ یہ بیسکلی جو پری پول ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے کہ لوگ ٹوٹ کے دوسری طرف چلے گئے، یہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اس کے لیے کہ اگر ان کی ڈیپینڈنس اپنے ووٹ پہ نہیں ہے اور لوگوں پہ ہے جن کا ووٹ ہے، تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوئی. اصل پرابلم پاکستان میں یہ ہے نا کہ سیاسی جماعتوں کے اسٹرکچر کے اوپر تو کوئی دھیان نہیں دیتا، نہ ہی کوئی ہم یہ دیکھنے اپنے ہاں سیاسی پارٹیز کو ایز این انسٹیٹیوشن بنانے کو تیار ہیں، اور ہر چیز ہم فوج کے اوپر لگا کے اللہ خیر سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ جب ووٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا تو کوئی اس کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. میں ذرا پلوشا کا اس پہ انپٹ لے لوں ذرا. ٹھیک ہے جی، اوکے آپ لے لیں. اچھا جی پلوشا صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ جی فواد چوہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنے کاموں کے اوپر دھیان دیں، اپنی پارٹی کے سٹرکچر کے اوپر دھیان دیں، جب ظاہری بات ہے آپ سے اپنے امیدوار نہیں سنبھالے جاتے. جی نہیں دیکھیں، امیدوار تو کہ اگر سنبھالنے کی بات ہو تو پھر آدھا گھنٹہ پہلے لیے امیدواروں کو کوئی ٹکٹ نہیں دیتا. کم از کم ہمارے امیدوار وہ ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، جو کہ پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں، اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ایسا نظام ہو جس میں ہارنے اور جیتنے والا جو ہے وہ قبول کرے اپنی ہار جیت، وہ بالکل ٹھیک ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ یہ صحیح بات کریں. لیکن یہاں جو کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہونے کے وہاں ہونے سے کیا دھاندلی ہو گئی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اگر الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی الیکشن میں، الیکشن کمیشن کی حیثیت جو ہے وہ صرف ایک ربر اسٹیمپ کی رہ جاتی ہے، اس کے احکامات کو اڑا دیا جاتا ہے، دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، تو پھر اس الیکشن کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیے. پھر اگر وفاقی وزراء نے ہی اپنی اس میں کرانے الیکشن اپنی انہوں نے اپنی سپرویژن میں، تو پھر الیکشن کمیشن کے بغیر وہ میں پریشا صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کا وہ اعتراض ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، علی امین گنڈا پور کے آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کے احکامات آنے کے باوجود مزید جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف پہلے ہار رہی تھی اب جیتنا شروع ہو گئی؟ اتنا بڑا فرق پڑ گیا جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے ان احکامات کی وائلیشن کر دی. میرے خیال میں آپ یہ اگر دیکھیے، اگر ان احکامات کی کوئی حیثیت نہیں تو سب کو آزادی دی جائے، ٹھیک ہے، تب پھر اس احکامات کو جو ہے وہ اڑائیں، دھجیاں اڑائیں اور اپنی مرضی سے الیکشن لڑیں، جس کی طاقت ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن دوسری بات یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں اور اس ملک میں رہنے والا ہر بچہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے وزیر ہو یا نہ ہو اور لوگ جب اندر جائیں تو کس طریقے سے آر ٹی ایس سسٹمز بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے ووٹ اس ملک میں جو ہے بڑھ بھی جاتے ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کئی سال محنت کرنی پڑے. دس از اے نون فیکٹ.
بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو آخر دنیا کو اور اس ملک میں جو عوام ووٹ کرتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا بہت جو ہے وہ امپریشن دینا پڑے گا. اگر وفاقی وزراء پر نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو پھر آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے؟ اور اچھا وفاقی وزیر پر بھی رکھ دیتے ہیں کہ وہ گئے یا جو بھی کیا انہوں نے، لیکن جب اس کی سرپرستی وزیر اعظم کریں اور جب وزیر اعظم اسے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لائیں جلسہ گاہ میں اور گندی ترین گھٹیا زبان کا استعمال ہو، تو پھر بتائیے کہ سب کے لیے کھلی کر دیں میدان، جس کا دل چاہے وہ بزور بازو پہ جیتے. میں ذرا اس پہ انپوٹ لے لوں. عامر الیاس رانا صاحب، یہ سر یہ دونوں سائٹس کے آپ نے ورژن سر سن لیے ہیں. یہ کیا واقعی علی امین گنڈا پور کے وہاں پہ جلسے کرنے سے یا جو بھی انہوں نے زبان استعمال کی یا جو بھی اعتراضات تھے، کیا پاکستان تحریک انصاف اگر لیڈ لے رہی ہے ابھی تک جتنے بھی حلقوں میں لیڈ ہو رہی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ ایکچولی ووٹر ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا ہی ووٹر تھا اور اس نے ووٹ دینا ہی تھا چاہے علی امین گنڈا پور ہو یا نہ ہو؟ پہلے تو منصور میں ذرا اس بات کی کلیریفیکیشن کر دوں، کیونکہ 2 دفعہ بات ہوئی. میں نے ہی بتایا تھا کہ لاہور سے دیوان غلام محی الدین جو جیتے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ پہلے پی ایم ایل میں نہیں تھے، یہ 2016 میں بھی پی ٹی آئی سے جیتے تھے. اچھا، میں نے بات یہ کہی تھی کہ اس کے باوجود کہ اب حمزہ اور شہباز شریف دونوں بار ہیں، لاہور میں رزلٹ میں یہ تبدیلی نہیں لا سکے. یہ نہیں تھا کہ یہ پہلے کوئی پی ایم ایل این کی سیٹ تھی، یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے بات کہ اس نے اپنی جیت برقرار رکھی جب مسلم لیگ نون نے سویپ کیا تھا. اب آپ آ جائیں یہاں پہ کہ یہ جیتنا ہارنا اور جو زبان کا استعمال ہے، کسی بھی طرح یہ مناسب ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اگر یہ انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، جیسے فواد چودھری آ کے ٹیلی ویژن پہ ہمیشہ آفر کر جاتے ہیں، ہم نے 44 نکات دیے ہیں، ہم نے 49 نکات دیے ہیں، پی ٹی آئی کے سامنے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے. جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی ماحول نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے بات کریں. نو، ٹھیک ہے، ماحول ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی انتخابی اصلاحات کا مسودہ چاہے وہ آپ لوگوں نے مشترکہ طور پہ پہلے پچھلی اسمبلی میں تیار کیا تھا، اسے لے کے آئیں، اس پہ بات کریں. الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنی بات منوائی ہے. آپ مان لیں کہ انہوں نے انتخابی اصلاحات کا ایکٹ قومی اسمبلی سے پاس کیا تو انہوں نے وضاحت کی الیکشن کمیشن نے کہ ہم اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ اس میں آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کا کام ہے جو نادرہ کے حوالے کیا گیا ہے اور گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے کہ اگر ایک ادارہ فیصلہ کرتا ہے، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے باقی جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں جس بھی وجہ سے ہیں اس کو ہٹا کے ایک ہو جائیں کہ جی ہمیں انتخابی اصلاحات کرانی ہے 2023 کے الیکشن کے لیے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جب گورنمنٹ خود بیک فٹ پہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے آ گئی اور اٹارنی جنرل جا کے بات کر کے انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ ہاں ہم اس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی کہ یہ صحیفہ نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، میرا پی ٹی آئی کے حق میں آ رہا ہے نہیں آ رہا. میرا عامر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بار بار، میں جو نون لیگ سے بات کر رہا ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر رہا ہوں، وہ بار بار علی امین گنڈا پور کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے زبان درازی کی، وہ احکامات کے باوجود آزاد کشمیر سے نہیں باہر گئے. میں یہ کہتا ہوں یہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ یہ زبان استعمال نہ کرتے، وہ آزاد کشمیر نہ وہ چلے جاتے چھوڑ کے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو سبقت مل رہی ہے فی الحال جو مل رہی ہے وہ نہ ملتی؟ کیا فرق ہوتا کچھ؟ دیکھیں، ہم بھی بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں فینومینا نمبر 1 برادری کا ہے، نمبر 2 فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کی اس کی طرف ووٹر کا رجحان ہوتا ہے، نمبر 3 پارٹی ووٹ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مینجمنٹ جس کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ باثر کینڈیڈیٹس کو نکلوا کے پی ٹی آئی میں شامل کرا لیا گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت پی ایم ایل این میں آ گئے تھے 2016 میں بھی، اور وہ پھر اب نکل کے انہی میں سے کچھ لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. یہ ہماری سیاست کا وصف ہے. کہیں پہ نیب کا دباؤ کا الزام آتا ہے، کہیں پہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ تمام سیاسی پارٹیاں اس پہ. عامر صاحب، ہم اپنی اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس وقت چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مضبوط اور پرامن رہی. 6000 پولیس اسٹیشن میں سے چند پولیس اسٹیشن پہ کچھ واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اس لیے ہلکا تو کوالٹی ضیاع بھی ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کے پورا ادارہ اس خاندانوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ہم سب وقت پہ گئے، کوٹلی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ اس جو بھی اس میں ملوث ہیں ان پر کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ 2 پولیس اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ بیلٹس پر اٹھائے گئے ہیں.
تو وہاں بھی معاملہ ہو رہا ہے. ایک اور باغ میں ہے. اس سے چند واقعات ہوئے کشمیر میں. پاکستان میں 2 جگہ 3 جگہ جھگڑے ہوئے رہے ہیں، لیکن گجرات میں سمجھ ہوا. حالیہ انتخابات کے دوران چند تاریخ شکایات موصول ہوئی کشمیر میں. پاکستان میں 2 جگہ 3 جگہ جھگڑے ہوئے رہے ہیں، لیکن گجرات میں سمجھ ہوا. حالیہ انتخابات کے دوران چند تاریخ شکایات موصول ہوئی ہیں جن پر قانون مطابق تحقیقات اور چھان بین کے بعد اصل حقائق اور باقاعدی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری ہو چکی ہیں. خلاف ورزیوں کے سلسلے میں قانون اپنی حرکت میں جہاں جہاں خلاف ورزی کی ہوئی ہے ہم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے. ان پر کارروائی بھی ہوئی ہے. بعض جگہ FIR بھی درج کرائی گئی ہیں اور بعض جگہ ملازم مطلب بھی کیے گئے ہیں. یہ ریکارڈ پر ہے. آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات کے دوران انجام بنانے کے لیے بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رہنمائی میں حاصل رہی ہے. پاکستان کی 12 حلقوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی آفیسر کام کرتے ہیں. انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے. تو اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ کمیشن نے، جس پہ پاکستان فوج کے دستے بھی تعینات کیے گئے. سول آرم فورسز میں FC، پنجاب کانسٹیبلری، پاکستان رینجرز، سندھ رینجرز یہ تعینات کیے گئے تھے. تو الیکشن کمیشن ان تمام اداروں کا شکر گزار ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی، پاکستان کی مسلح افواج، سول آرم فورسز کا، جنہوں نے عید کے موقع پر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبارہ ترک کرتے ہوئے اس قومی فریضے میں اپنا اثر ڈالا. اس دوران آزاد کشمیر میں بھی ہماری جو صوبائی انتظامیہ اپنا آزاد کشمیر انتظامیہ ہے اس کا بھی میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں. میں اور میرے رفقا ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے. ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو عدلیہ ہے، تمام عدلیہ آزاد کشمیر کی اسی کام پہ لگی رہی ہے. تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بحث چیف الیکشن کمشنر، میری حفاظت میں عمران اور کمیشن معاون عملہ اس تمام معاملوں کے دوران جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ دیکھتے ہیں، بہت خاص شکریہ ادا کرتے ہیں. انتخابی عمل کے جملہ مراحل کے دوران آزاد کشمیر اور پاکستان ورک الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تجزیہ نگاروں، صحافی حضرات، سب کی جو خدمات انجام دی گئی ہیں سب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس قومی فریضے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور لوگوں کو میں نے یہ اجاگر کیا ہے کہ وہ پولنگ میں حصہ لیں اور اپنے رائے کا اظہار کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ پاکستان فوج کے 4 جوان لیسوا کے مقام پر جو ہماری کوئک رسپانس فورس تھی، گاڑی جاتے ہوئے گاڑی کھائی میں گر گئی ہے، وہ شہید ہو گئے، جس کا کمیشن کو انتہائی دکھ ہے. الیکشن کمیشن اس قومی نقصان پر پاکستان فوج کے سربراہ اور شہداء کے علاقے سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور شہداء کے احتجاجات کی بلندی اور مغفرت کی اطلاع کرتا ہے. اب جو رزلٹ آ چکے ہیں ان میں سے رزلٹ ایک اعلان کرتا ہوں. یہ جناب ایک حلقے رزلٹ آیا ہے. یہ غیر مدنی رزلٹ ہے. یہ غیر جس کے یہ حلقہ LA 43 کشمیر ویلی 4. اس کی پول اسٹیشن کی تعداد صرف 8. ووٹر کی تعداد تھی 2457. کل درست ووٹ سے پول شدہ ہیں وہ 1791. تعداد مسترد کیے گئے ہیں وہ ہیں 28 اور ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 1819. ڈالے گئے ووٹوں کی شرح جو ہے 74% یا ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. تو یہاں جو امیدوار جیتے ہیں جاوید بٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے 782 ووٹ لیے ہیں. ان کے دوسرے نمبر پہ آنے والی نسیمہ خاتون پاکستان مسلم نون جن کے 720 ووٹ ہیں. ایک اور رزلٹ ہے یہ LA 40 کشمیر ویلی 1. اس میں ووٹروں کی تعداد ہے 5327. کل تعداد پول شدہ ووٹس ہیں وہ ہے 3507. مسترد شدہ ووٹ ہے 41. ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 3548 اور شرح یہاں بنتی ہے ووٹس کی وہ 66.60. اس میں جو جیتے ہیں وہ ہیں عامر عبدالغفار لون پاکستان پیپلز پارٹی AJ کے 2165 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور دوسرے پر آئے ہیں ان کے محمد سلیم بٹ پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے 875 ووٹ حاصل کیے ہیں.
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन को सर टर्नआउट के हवाले से बताइएगा, किस हद तक आपका जो भी आपके पास इदाद शुमार है, टर्नआउट कैसा रहा कोविड की वजह से? अभी बताया ना, एक हल्के में रहा है 66%, कितना? 66 एक हल्के में, और एक में रहा है 74%। अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 50+। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार अब्दुल रशीद नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो अब तक के 100% रिजल्ट्स आ चुके हैं उसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब ज़रा जो तीनों सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। किस तरह देख रहे हैं शेख साहब अब तक के रिजल्ट्स को? आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का तकरीबन ऐलान कर दिया है। मैंने तो कल ही कर दिया था जी। 20 नशिस्तें तो वो जीत चुके हैं तकरीबन, और वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे और 2, 4, 5 घंटों में वाज़े हो जाएगा। और मैं तो कोई इसमें शक नहीं देख रहा। मैं तो कल ही लाहौर का आया था कि मैं 7 बजे ऐलान करूंगा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही है और बनाने जा रही है। सदर भी तहरीक इंसाफ का होगा और वजीर आजम भी तहरीक इंसाफ का होगा। शेख साहब, नून लीग बड़े एतराज़ात कर रही है जी कि धांधली हुई है और धुंध की बातें कर रही है। एतराज़ात जायज़ लगते हैं आपको? देखें, वो तो नजर ही आ रहा था। देखें, जलसे अताउल्लाह शाह बुखारी के इतने बड़े हो जाते थे, मौलाना एहतरामुल्लाह के लाहौर में शोरश कश्मीरी से बड़ा जलसा कौन कर सकता है, ताजपुरी से बड़ा। वोट का एक अपना ट्रेंड होता है जी। अच्छा। और आजाद कश्मीर में तो आप देखें, राइयों के वोट हैं, गुजर्स के वोट हैं, राजपूतों के वोट हैं। ट्राइब सिस्टम है, पूरा बरादरी सिस्टम है, और तहरीक इंसाफ ने बेहतर कैंडिडेट सेलेक्ट किए। मैं तो वन वे देख रहा हूँ कि ये किसी की मदद के बगैर भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो। यानी आपका मतलब है कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी? होनी तो चाहिए लेकिन जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ज़रूरत नहीं होगी। और शेख साहब, अगर अपोजिशन एतराज़ करती है और जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि जी हल्के खुलवाने में मुझे कोई मसला नहीं है, तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा? खुलवा लें जी, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही ये तो उनको शिकस्त का बड़ा वाजे पहले ही ये रोना पिटना और स्यापा इन्होंने डाला हुआ है। स्यापा तो इन्होंने डालना है, रोज रोज के स्यापों से बेहतर है एक दिन स्यापे का जो है ना वो ऐलान कर दें। 30 दिसंबर से हमें घर भेज रहे हैं और अब अगस्त आने वाली है, तो ये फारिग है ऐसे ही बस मीडिया में आपकी जो प्रोग्राम है उसमें आते रहे, काम चलाते रहे। 2 साल हमारे हैं, हम इंशाल्लाह लगा लेंगे। अच्छा शेख साहब, अगर आप ये अक्सर कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो आपकी पार्टी हैं, तो मुस्लिम लीग नून की ये सारी कैंपेन अगर शहबाज शरीफ चलाते, मरियम नवाज ना चलाती, तो रिजल्ट बेहतर होता? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ अब थक गया और वहाँ हावी हो गया नवाज शरीफ। कल नवाज शरीफ ने जो मुलाकात की है वो साबित किया है वो प्रो इंडिया और एंटी स्टेब्लिशमेंट और एंटी आर्मी पॉलिसी देखना चाहता है। पता नहीं वो इससे बुरा वक्त शायद न हो कि सारी मुल्क में उसे नफरत की निगाह से देखा गया कल जो उन्होंने मुलाकात की है। और इसमें जरा बराबर शक नहीं होना चाहिए कि जो इल्फाज वो पाक फौज के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो खुद GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। उसको कौन जानता था इस मुल्क में अगर फौजी नर्सरी से ना निकलता। तो अब इस किस्म की बातें करके वो क्या तासर देना चाहता है कि पाकिस्तान को चाहता है फैटस में फंस जाए, वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में दहशतगर्दी में गिना जाए, वो चाहता है कि एक प्रो इंडिया पॉलिसी का ट्रेंड देकर वो अपने आप को लीडर बनाना चाहता है। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है, उसकी सियासत फिनिश हो चुकी है। जलसों से अगर तकदीरें बदलती, आप देखें 6-8 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी नून लीग की, 6 भी हो जाए, 8 हो जाए। और मैंने पहले कहा था पीपल्स पार्टी की 1-2 सीटें ज्यादा होंगी नून से, ऐसा ही होगा, मुकाबले में ही होंगे। 6-8 6 उसकी होगी, 6-8 उसकी होंगी, बाकी तहरीक इंसाफ होंगी और 2-3 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका। नाज़रीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा ये लिखा हुआ था, इट वॉज द राइट
ماحول کے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی ہونا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہی سوال جو ہے وہ اس وقت الیاس صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, کیونکہ لاہور کے وہ ہمارے بیورو چیف بھی ہیں. الیاس صاحب, یہ کوئی فرق اس سے پڑتا اگر مریم نواز کی جگہ جو ہے وہ شہباز شریف کیمپیننگ کرتے اور وہ آ کے الیکشنز کو لیڈ کرتے, تو مسلم لیگ نون کا رزلٹ کیا بہتر ہو سکتا تھا, یا یہی ہونا تھا, یا اس سے خراب ہو جانا تھا؟ دیکھیے منصور, جو صورتحال ہے, اگر شہباز شریف صاحب بھی آتے تو اس میں جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھوڑی سی, کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ بھی اگر کمپین چلاتی, شہباز شریف صاحب بھی کمپین چلاتے, نہیں صرف شہباز شریف, اگر صرف شہباز شریف صاحب اکیلے آتے تو ڈیفرنٹ ظاہر ہونی تھی, بہتری ہونی تھی سربراہ, بہتری بالکل اس میں بہتری نظر آتی تھی, کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب بالکل کمپین چلاتے, لیکن مریم نواز صاحب بالکل اس میں کیونکہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ان میں سے کہ جو کمپین چلائیں گے, یا مریم نواز صاحبہ کو کمپین سونپ دی تھی. کیونکہ آپ کو دیکھیں گے اس خاندان میں اختلاف جب بھی کہتے ہیں کہ دراڑ پڑ گئی, اس طرح چیزیں, وہ کبھی سامنے کھل کے نہیں آتے, نہ بات خاموشی سے, یا تو شہباز شریف صاحب اس میں چپ کر جاتے ہیں اس مسئلے میں. لیکن اگر شہباز شریف صاحب آتے تو بالکل اچھے انداز میں جارحانہ طریقے سے کمپین چلاتے. ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اور تجربہ کار آدمی ہیں اور بہتر انداز سے چلا سکتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ان کے الیکشن پاکستان میں بھی دیکھے, سالانہ جو عام انتخابات ہوتے ہیں ان میں وہ کس طرح جوش کے ساتھ کرتے ہیں, مجمع باندھتے ہیں, تو ظاہر ہے کارکنوں کو متحرک کرتے ہیں اور جا کے فرداً 1 to 1 ملتی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی اچھا کمپین چلائی ہے, جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, تو لیکن وہ جو ووٹر کا ٹرینڈ ہے نا, اس وقت ووٹر تو جمع ہو جاتا ہے, لیکن ووٹر کا ٹرینڈ وہ دیکھتے ہیں, جس طرح کہہ رہے تھے کہ برادریاں ہیں اور جو سسٹم ہے بالکل آزاد کشمیر میں اس طرح سسٹم ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے فیڈرل میں, وہ ہمارے کون سے کام کروائے گی, وہ ووٹ اسی کو دیتے ہیں. پھر برادری سسٹم جب آ جاتا ہے نا, تو ادھر کشمیر میں وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ادھر. عامر الیاس رانا صاحب, یہ جو کچھ بھی ہوا سر, 2 الیکشن کیمپینز اب تک رن کیے ہیں مریم نواز نے, ایک جی بی کے اندر اور اس کے بعد ایک کشمیر کے اندر, دونوں کے اندر ہی جو ہے وہ پارٹی رزلٹ یعنی کہ حکومت نہیں بنا سکی. تو یہ فیلیئرز ہی آئیں گے مریم نواز کے حصے میں کہ جی انہوں نے لیڈ کی, تو بے شک جلسہ گاہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے, لیکن وہ جو سپورٹر ہے وہ ووٹر میں تبدیل نہیں ہوتا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف اگر نہیں گئے, جو بیچ میں جانا تھا, تو اس کی واحد وجہ کہ مریم نواز ہی نواز شریف کی نمائندگی کر رہی ہیں اور کراؤڈ پولر بھی وہی ہیں. شہباز شریف اچھے مینجمنٹ کے ماہر ہیں, ان کے صاحبزادے بھی پنجاب میں اچھی مینجمنٹ کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ مل کے کرتے. لیکن جو عوامی طرز عمل ہے نا, وہ صرف مریم نواز کے پاس ہے. کہ اگر چچا بتیجی دونوں حلقوں میں مختلف میں جاتے اور کسی ایک کا جلسہ ڈاؤن ہو جاتا, تو کس کا نتیجہ ہوتا؟ تو شہباز شریف نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ وہ وہاں نہیں گئے, اور وہ بہت تیز بول بھی نہیں سکتے تھے. جو ان کی مفاہمت کی پالیسی ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے رزلٹ نہیں نکل رہا, کیونکہ پارٹی کا فیصلہ نواز شریف کا ہے, اور بڑے بھائی کے آخر میں وہ فیصلے کو مانتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں, چاہے ان کی اولاد اس کو نہ مان رہی ہو, لیکن وہ اپنے بڑے بھائی کے سامنے جو ان کی فیملی کی ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اور خیال یہی تھا کہ وہ کچھ حلقوں میں جائیں گے, لیکن مریم نواز جب سٹارٹ کیا انہوں نے آزاد کشمیر میں جلسوں میں, اور جس طرح لوگ پہنچے ہیں, تو شہباز شریف نے اپنے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ وہ گھر ہی بیٹھیں اور دیکھیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. جو لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ 2023 کے الیکشن کے لیے ایون پلینگ فیلڈ ہے, جو آزاد کشمیر میں بھی سامنے نظر آیا. کہ جیسے ابھی ہم آپ اس سوال سے پہلے بات کر رہے تھے علی امین گنڈاپور, اور جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی مداخلت ہوئی اور اس کو نہیں روکا گیا کسی طرح سے بھی, تو وہ طرز عمل اگر آپ 2016 کی PMLN کی گورنمنٹ کو رکھیں کہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم موجود تھے چودھری مجید, تو یہ اور آج کی اس گورنمنٹ کے الیکشن میں بالکل تناظر میں فرق موجود ہے کہ ایسا جس طرح وفاقی حکومت نے اب کیا ویسا نہیں تھا تب. اور ہم پھر وہیں جائیں گے کہ الٹیمیٹلی بیٹھ کے بات کریں گے, انتخابی اصلاحات کریں گے, تو بات بھی بنے گی, اور پھر شاید کوئی رزلٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی ایون پلینگ فیلڈ اس سے پہلے مل جائے, اور وہ تبھی ہوگی جب اصلاحات اتنی مضبوط ہوں گی کہ الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا کہ جب وہ روکے گا. اور میں اب بھی چاہوں گا چیف الیکشن کمشنر سے کہ وہ ابھی پردوں میں نہ چھپیں. پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈسکا کی رپورٹ آفیسرز کی, جس
جس کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن کالعدم کرا دیا اسے پبلک کریں، کیونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ رپورٹ کہاں گئی جس کی بنیاد پہ آپ نے الیکشن کو کالعدم کرنے کا فیصلہ کیا. وہ رپورٹ آ جائے، پتہ چل جائے گا الیکشن کمیشن نے کیوں فیصلہ کیا. اگر وہ رپورٹ اس فیصلے کی مطابقت میں ہوگی تو آئندہ کے لیے ایک اچھا بہتری کا فیصلہ ہوگا، ورنہ الیکشن کمیشن کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں قلم عامر صاحب یہ جو ایک اور ضمنی انتخاب ہونے لگا ہے ابھی سیالکوٹ کے اندر، ایک جو ضمنی انتخاب ہونے لگا ہے وہ آپ کے خیال میں مختلف ہوگا آج کے الیکشن سے؟ میرا خیال ہے کہ وہاں بہت ٹف فائٹ ہو گئی ہے. پی ٹی آئی نے اپنے تمام جو اختلافات تھے ان کو پہلے دور کرایا ہے، اور اس کے اندر جیسے عثمان ڈار ہیں، ایک طرف فردوس عاشق اعوان ہیں، علی اسد ملی والے حلقے میں ان سب کے آپس میں اختلافات موجود تھے، اور پی ایم ایل این نے وہاں پہ بھی اپنی بہترین ٹیم اتاری تھی اور الیکشن کو رن کیا تھا. اور اس صوبائی اسمبلی میں بھی یہ بالکل ساتھ ہی ملتا جلتا وہی ضلع ہے، اور وہاں پہ بھی گجر اور وہ جٹ آپس میں لڑنے جا رہے ہیں، دونوں کی برادریاں ہیں، اختلافات. پی ٹی آئی نے بہرحال بہت کوشش کی ہے، اور فردوس عاشق اعوان نے اسی لیے کوشش کی تھی جیسے عثمان ڈار ڈسکا میں ایسے پی ایم کے عہدے سے مستعفی ہو کے کمپین میں چلی گئی تھی، اسی طرح یہ بھی چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اجازت نہیں دی. فردوس عاشق اعوان کو بڑا کلوز ہوگا مقابلہ، اور ظاہر ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، اس کا ایج ہوتا ہے کہ جی کیا ہے، جو ایج ڈسکا میں بھی تھا، جو ڈسکا جو اس میں وہاں پہ پہلے گجرانوالہ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی تھا، لیکن پی ایم ایل این جیتی تھی. اب دیکھتے ہیں، چند دن رہ گئے. الیاس صاحب یہ بتائیے کہ اب ظاہری بات ہے یہ ہم لوگ کیونکہ آج 25 تاریخ ہو گئی اور اگلے مہینے جو ہے وہ اس حکومت کے 3 سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس سے پہلے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں اگر ظاہری بات ابھی پھر بھی ریزلٹس آ رہے ہیں، لیکن اگر جو ایک ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی 20 سیٹیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں، تو اگر تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ جیت جاتی ہے تو عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ جی 3 سال کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی 3 سال پہلے تھی، تو یہ اپنے اس کہنے کے اندر درست ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ دیکھیں جی وہ الیکشن ہیں، وہ الیکشن آزاد کشمیر کے دوسرے ہیں، اور جو ادھر جو مقبولیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ادھر جو الیکشن ہوں گے وہ عام انتخابات جو پاکستان میں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس میں جو الیکشن ہوں گے اس میں کسی کو یہ نہیں دیکھیں گے. ادھر ووٹر کا ٹرینڈ ہوگا، جو موجودہ جو صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور سب سے بڑی عوام جو تنگ ہے مہنگائی سے، تو آپ دیکھیں گے ہر آدمی سے بات کریں گے اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. مہنگائی ادھر بھی تو ہے، آزاد کشمیر بھی تو ہے. آزاد کشمیر میں ہے، لیکن ادھر جو ٹرینڈ ہے وہ دوسرا ہے. ووٹ ادھر کا اور ادھر کا ڈیفرنس ہے تھوڑا سا. اچھا، ووٹنگ پیٹرنز ڈیفرنٹ ہے. پیٹرن ڈیفرنٹ ہے. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، کشمیر الیکشنز کے سلسلے میں اپڈیٹس آ رہی ہیں، ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں، ہم جلد از جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. چند ریزلٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، چند پوری رات تک آتے رہیں گے، دور دراز علاقوں سے ریزلٹس آتے ہیں، لیکن ہماری ٹیمز آن گراؤنڈ موجود ہیں، آپ کو لمحہ بہ لمحہ اس سلسلے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. میری طرف سے اس الیکشن ٹرانسمیشن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.